वेलकम टू माय शो। आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। सवाल बनता है या नहीं बनता, इसका फैसला तो यकीनन आप करेंगे इस प्रोग्राम को देखने के बाद। मेरा काम है आपके सामने सवाल रखने का और फैसला करेंगे आप। आज का हमारा टॉपिक है शादी और डाइवोर्स। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में कुछ मेहमानों को ज़हमत दी है और वो तशरीफ़ लाए हैं। आइए उनका मैं तारुफ करा दूँ। मिसेज़ हिना हमारे साथ हैं, एक हाउसवाइफ हैं और एक फर्म में जॉब भी करती हैं। तो आज के इस टॉपिक के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हैं मिस्टर शहरोज़। इनका ताल्लुक़ है कंस्ट्रक्शन कंपनी से, उसके अलावा बिज़नेस भी अपना करते हैं, एक गेस्ट हाउस भी चला रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शॉर्ट नोटिस पर यहाँ तशरीफ़ लाए। आज के इस टॉपिक के हवाले से हम जो पहला सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं, हिना आप ये बताइए कि शादी चूँकि एक मुक़द्दस रिश्ता है और हमारा माशरा 4 शादियों की इजाज़त देता है। बहैसियत एक औरत आप भी एक हाउस वाइफ हैं, तो आप इफ़ यू डोंट माइंड क्या अपने हस्बैंड को या इजाज़त देंगी कि वो आपके अलावा 3 शादियां करें, या माशरा हमारा जो है वो कहता है कि शादी करें? इसकी आप फेवर में हैं, हक़ में हैं, ख़िलाफ़ हैं, क्या है? आपकी मुस्कुराहट तो ये है कि नहीं देंगी, तो मज़हब हमारा कहता है कि 4 शादियों की इजाज़त है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इन्वाइट किया। देखिए, हम रहते हैं इस्लामी मुल्क में। जी जी। तो जहाँ पे हमारे इस्लाम में हमें इजाज़त दी गई है कि 4 शादियों की इजाज़त मर्द कर सकता है, मगर शादी करना क्योंकि एक मुक़द्दस रिश्ता है। जी। ठीक है, कोई भी रिश्ता होता है उस हर रिश्ते का एक नाम है, इसीलिए शादी को भी एक रिश्ते का नाम दिया गया है जिसमें निकाह करना सुन्नत रसूल है। ठीक है, मगर अब जो इजाज़त दी गई है 4 शादियाँ मर्द कर सकता है, तो उनकी भी अलग अलग वैल्यू है, उसकी भी शरह बताई गई है कि किस सूरत में वो 4 शादियाँ कर सकता है। कि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 शादियाँ की, वो एक बेवा से की, दूसरी भी की, यानी कि इस तरह की उन्होंने 4 शादियाँ की। लेकिन आज के वक्त में जो मर्द शादियाँ करते हैं वो अपने शौक़ के लिए करते हैं। अच्छा, ठीक है ना, वो देखते हैं कि कम उम्र लड़की हो, मैं शादी कर लूँ। पहले तो ये है कि बीवियाँ इजाज़त ही नहीं दे सकती थी, और मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगी इजाज़त। अगर कोई आपके हस्बैंड के सामने कोई बेवा, तो आप इसकी इजाज़त देंगी? नहीं, मैं उसकी भी इजाज़त नहीं दूंगी, मैं इजाज़त नहीं दूंगी शादी की। अच्छा। मगर चूँकि ये है कि अगर कोई बड़ा मामला अगर हो जाता है तो फिर सोचेंगे कभी। मुझसे क्या वजह लॉजिक हो, कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊं या अल्लाह ना करे। अच्छा, उस सूरत में तो एक तरफ जब ये है कि मैं देखें, इस सवाल से सवाल ही बनता है। मैंने कहा ना, सवाल के साथ ही कंटिन्यूटी कोई चीज़ में आती है। तो हमारा माशरा एक तरफ तो 4 शादियों की इजाज़त देता है, और लेकिन आप कहती हैं कि या तो बेवा, और बाद में आप उससे भी इनकार करती हैं कि बेवा भी नहीं चलेगी, मतलब उसके लिए कंडीशन है कि मैं ना रहूं। तो फिर ये तो नील एंड वाइट हो गया ये फार्मूला 4 शादियों का, तो बेकार है। फिर एक तरफ आप मजहब के हवाले से कह रही ठीक भी है, कहाँ इजाज़त है फिर? मेरे हस्बैंड की तो ऑलरेडी 2 हो चुकी है ना शादी। अच्छा, आप तीसरी हैं? नहीं, मैं सेकंड वाइफ। आप सेकंड है। अच्छा, इस लिहाज से उनको फेवर है। मैं जनरली आपका परसेप्शन क्या होना चाहिए कि कर सकता है बंदा, अगर किस सूरत में? देखिए, अगर सुन्नत के हिसाब से चलें तो इजाज़त है, अगर आप शौक़ के हिसाब से चलें तो मैं मानती हूँ कि इजाज़त नहीं देनी चाहिए। लेकिन आज तो कानून भी पास हो गया है कि अब बगैर इजाज़त भी बीवी से आप शादी कर सकते हैं। जी, उस सवाल की तरफ मैं आता हूँ। अच्छा शहरोज़, आप मैरिड हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वेरी गुड। तो फिर तो मज़ा आएगा आपसे बात करने का कि आप उस हवाले से बेहतर जवाब दे सकते हैं। आप क्या कहते हैं, जो इस वक्त ये क्वेश्चन है कि 4 शादियों की इजाज़त एक मर्द को होनी चाहिए? आपकी पहली शादी होगी कि नहीं? तो आपको 3 का ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा, ये इस माशरे में ये जो सहूलत है, क्या ठीक है या गलत है? शरअ तो उसकी इजाज़त देता है, मज़हब तो इसकी इजाज़त। हम लोग अपनी पसंद की शरीयत उठा लेते हैं जो हमें सूट कर रही होती है, और जो बाकी चीज़ों को, इस तरह 5 नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, उस पर हमारा इतना ध्यान नहीं होता। जो मतलब की चीज़ है कि हमें 4 शादियों की इजाज़त है, तो मर्द उस पर बड़ा फोकस करता है कि भाई सुन्नत है और ये सब चीज़ें हैं। आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पहले का जो ज़माना था वो सिंप्लिसिटी थी, ज़्यादा ख़र्चे नहीं थे, चीज़ें अलग थी, लोग अलग थे, डिफरेंट था। तो अब के टाइम पे अगर वो फैक्टर्स उसके हक में आ रहे हैं फाइनेंशियली वाइज, और उसकी आई थिंक वाइफ भी किसी हद तक एग्री है, तो फिर आगे आई थिंक उसमें कोई मुमानत नहीं है। यानी आपके ख्याल में अगर किसी की भी मिसेज उसको इजाज़त दें तो वो फिर इजीली उसको कर लेना चाहिए? आई थिंक हाँ, इजाज़त की बेसिस पे या कोई रीजनिंग होनी चाहिए शादी की? रीजनिंग बहुत सारे और तो इनके हक में फैसला होगा ना 4 शादियों का। नहीं, मैं बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, सिर्फ वाइफ नहीं। फाइनेंशियली सबसे बड़ा तो इस अभी अब के टाइम पे फाइनेंशियली जो है, जो सुन्नत के हिसाब से आपको इक्वली ट्रीट करना है, 1 हो, 2 हो या 3 या 4 वाइफ्स हो,
سب کو ایکولی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, ان کو رکھ سکتے ہیں, ہر چیز میں برابری دے سکتے ہیں, تو آئی تھنک پھر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, چونکہ جب اسلام میں اگر کہہ دیا گیا ہے, لیکن اس کو پھر پراپرلی اسٹڈی کیا جائے کہ کن شرطیں ہیں, کیا ٹرمس ہیں, پھر وہ اس کو رکھتے ہوئے. اچھا, اب بھی کرنٹلی جو ہے ایک بل پاس ہوا ہے جس میں اس سے پہلے کوئی تھوڑی سی شرعی طور پہ تو دوسری شادی کے لیے مرد کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے شرعی اعتبار سے, لیکن ابھی بیچ میں یہ قانون تھا کہ بیوی سے آپ کو اجازت نامہ لینا پڑتا تھا, لیکن ابھی پچھلے ہی ہفتے یہ قانون جو ہے دوبارہ ریوائیو ہوا ہے کہ مرد کو ضرورت نہیں ہے دوسری شادی کے لیے عورت سے اجازت لینے کے لیے. اس حساب سے تو پھر میرا خیال ہے کہ شادی کا ریشو اور بڑھے گا, پھر تو لوگ ایزیلی اور شادی کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو فیور ہو گیا مردوں کے لیے. آئی تھنک یہ جو پالیسیز سیٹ کی ہیں تو ظاہر ہے کسی ریزننگ پہ کی ہوں گی, کوئی وجوہات ہوں گی, جو سیٹ کرنے والے ہیں اس کے پیچھے بہت سی کچھ چیزیں ہوں گی. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ یا لوگوں کا, مردوں کا کوئی انہوں نے احتجاج کیا تھا یا کوئی ہڑتال کی تھی, یا کیا لگتا ہے؟ نہیں, آئی تھنک جو لا میکرس, جس طرح سوری ٹو سے کبھی اکثر کہتے ہیں کہ قانون بنانے, چوروں نے قانون بنایا تو بڑے رستے نکالے ہوئے ہیں اس کے اندر سے کہ جب وہ پھنس جاتے ہیں. تو اسی طرح سے شادیوں کا بھی ایک بڑا ریشو ہے سندھ میں اسپیشلی, یا پنجاب میں, جہاں پہ ایک سے زائد وائفس رکھنے کا رواج ہے. تو اس میں اب جس طرح قانون تھا کہ اگر وائف سے پوچھنا ہے تو بڑی مشکلات پیش آتی تھیں. آئی تھنک جو بنانے والے ہیں انہوں نے, جب ایک طبقہ ہے جنہوں نے شادیاں کرنی ہیں, تو ان کو یہ آسانی کے لیے آئی تھنک یہ رکھتے ہوئے. اچھا, آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسپیشلی سندھ میں شادی کا ریشو زیادہ ہے, ایسا آپ کو لگتا ہے؟ اچھا, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید پنجاب میں بھی اور ایسا کچھ ہے زیادہ شادی کا ریشو, لیکن نسبتاً آپ کو لگتا ہے کہ یہاں زیادہ ہے اور اسی لیے یہاں قانون بنانے والوں نے اس میں تھوڑا ریلیف دیا ہے. آپ کیا کہتی ہیں اس پر؟ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ شادی کا ریشو بڑھ جائے گا, جی جی, 4 شادیوں کی جس طریقے سے اجازت ہے, اور پھر ایک بل بھی پاس ہو گیا ہے کہ بیوی کی اجازت کے بغیر ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے. جس طرح ریشو شادی کا بڑھے گا نا, اسی طریقے سے آپ دیکھیں, غور کریں کہ طلاق کی بھی ریشو بڑھ رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, جتنی جلد بازی میں مرد شادیاں کر رہا ہے اتنی ہی جلد بازی میں ڈائیورس بھی ہو رہی ہے, کیونکہ وہ سوچی سمجھی شادی نہیں ہو رہی. جیسا کہ سنت رسول کہتے ہیں کہ ہم سنت ہے 4 شادیاں کرنا, تو اگر سنت پہ ہم جائیں تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں نا, انہوں نے 4 شادیاں کس صورت میں کی ہیں؟ انہوں نے خوشی میں تو نہیں کی, شوق میں نہیں کی شادی, انہوں نے عورتوں کو سہارا دینے کے لیے شادی کی ہے. ٹھیک ہے, مگر آج کے وقت میں یہ ہماری سوچ نہیں ہے. لوگ صرف شوق کے لیے شادی کر رہے ہیں, پہلی بیوی کو نیچا دکھانے کے لیے دوسری شادی کرتے ہیں کہ تم نہیں تو کیا دوسری میں شادی کر لوں گا. اسی طرح ڈائیورس کا ریشو بھی بڑھ رہا ہے. اچھا, عموماً ایسی شادیاں, میں آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کی بات کو جو میں اب تک کنٹینیوسلی سن رہا ہوں, ایک آپ دیکھیں, آپ یہاں پر اگر اسٹوڈیو میں موجود ہیں تو آپ ایک تنہا خاتون نہیں ہیں, آپ نمائندگی کر رہی ہیں پورے پاکستان کی خواتین کی. آپ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی ہیں نا, اور آپ مردوں کی ایک طرح سے نمائندگی کرتے ہوئے پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں کہ شادی اور ڈائیورس کا کیا ریشو ہے اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی بات سے میں کنٹینیوسلی جو مجھے فیل آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جو بھی مرد اب شادی کرتے ہیں وہ عیاشی کے لیے اور شوق کے لیے کرتے ہیں, ایسا مجھے فیل آ رہا ہے بار بار. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بیوہ, لاکھوں بیوائیں ان کے لیے کر رہے ہوں, کسی کے مستحق کے لیے کر رہے ہوں, کسی کا باپ بیمار اس کے لیے کر رہے ہوں, اور کیا پتہ کسی کی مدد کے لیے کر رہے ہوں, اور کیا پتہ ان کے پاس فائنینشیل. آپ کی بات سے مجھے جو مسلسل فیل آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے, تو اس کو تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کریں. دیکھیں, میں آپ کی بات کو سمجھتے ہوئے یہ بات کا جواب دینا چاہوں گی کہ آج کے وقت میں جو میں نے دیکھا وہ آپ سے کہا. ٹھیک ہے, اگر آپ کی بات بھی میں مانوں, اگر پرسنٹیج کے حساب سے ہم دیکھیں, اگر مانوں, ویسے ماننا نہیں چاہتی ہیں, ٹھیک ہے, اگر پرسنٹیج کے حساب سے ہم دیکھیں تو 20% لوگ ایسے ہوں گے. کتنے پرسنٹ؟ 20%. 20% لوگ ایسے ہوں گے. یہ بڑی بات ہے کہ آپ ایک ایز اے عورت یہ مان رہی ہیں کہ 20% مرد جو ہے ان کو تو کرنی چاہیے. پھر نہیں کرنی نہیں چاہیے, ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے. جو کر رہے ہیں تو 100 میں سے 20% لوگ ایسے ہیں جو آیا واقعی سنت پہ عمل کرتے ہوئے شادی کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے بولا کسی کا باپ بیمار ہے, وہ مرنے والے ہیں, تو بیٹیاں بیٹھی ہیں. آپ دیکھیں ایک گھر میں 4 4 6 6 8 8 لڑکیاں بیٹھی ہیں, وہ بیٹھی کی بیٹھی ہیں, وہاں تو کوئی نہیں جاتا نا شادی کرنے کہ ہم جا کے وہاں شادی کر لیں. یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ وہ تو بڑی عمر کی عورت ہے, میرا اس کے ساتھ جوڑ نہیں ہے, وہ اس طرف نہیں جاتا شادی کے لیے. ٹھیک ہو گیا. آپ کیا کہتے ہیں جی اس بارے میں؟
یہ کہہ رہی ہیں کہ میڈم کہہ رہی ہیں کہ 20% لوگ ایسے ہیں جو جنرلی کسی سالڈ ریزن پر شادی کرتے ہیں مرد. اب اور آپ یہاں ایسے مردوں کی نمائندگی کر رہے ہیں تو آپ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لے کے چلیے گا, ان کی نمائندگی کرتے ہوئے بات کیجیے گا. اور 80% جو مرد ہیں وہ ایک کانسیپٹ ہے یہ کہ وہ عیاشی یا شوق کے لیے, اپنی سیٹسفیکشن کے لیے بلا وجہ ضرورت نہیں ہوتی یا سچ نیڈ نہیں ہوتی یا ان کا پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا پھر بھی شادی کر لیتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, میں اس پوائنٹ پہ آنے سے پہلے میم نے ایک بات کہی تھی کہ زیادہ شادیاں ہوں گی تو زیادہ طلاق بھی ہوگی, تو مجھے وہ بلاول صاحب کی بات یاد آ گئی کہ بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے, زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, زیادہ شادیاں تو اس طرح انہوں نے کہا کہ اچھا میرا بیسکلی میں ایگزیکٹلی فیگرس تو نہیں کہہ سکتا کہ 20% ہیں یا 50% ہے 80% ہیں, لیکن ایسی ہے کچھ ہیں اس میں ریشو ہے جو آپ نے کہا کہ عیاشیوں کے لیے یا بنا ضرورت کی شادیاں کرتے ہیں, اس وجہ سے کی جا سکتی ہیں. اور لیکن آئی تھنک زیادہ وہی بات انڈیویجول ٹو انڈیویجول فیکٹر ہے, لیکن اس میں کچھ مسئلے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپسی تناؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے, مسئلے اولاد کی وجہ سے کافی لوگ کرتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوتی تو وہ دوسری شادیوں کی طرف موو فارورڈ کرتے ہیں, کیونکہ آئی تھنک مرد ایز اے مرد اس کو نا کیری آن اپنی جنریشن کرنے کے لیے اولاد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, اس کو لگتا ہے تو اس لیے دوسری شادی کی طرف جاتا ہے. آئی تھنک ڈفرینٹ فیکٹرس ہیں اس میں, 10% اولاد کی وجہ سے ہو سکتا ہے, 10% آپسی تناؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے, اس طرح سے کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے وہ ایک ریشو 100 تک پہنچ جاتا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ڈائیورس پر بھی ہے اور میرج پر بھی ہے, تو ہم ڈائیورس پر بھی ابھی آتے ہیں. اس سے پہلے ہم کچھ اور اسی سے کنیکٹڈ کوشچن کر لیں کہ شادی آپ کے خیال میں پسند سے ہونی چاہیے یا پیرنٹس کی مرضی سے ہونی چاہیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے. سارے ڈیفیکلٹ کوسچن آپ میرے سے ہی کر رہے ہیں. نہیں, پھر ان کی طرف بھی آئیں گے. بحیثیت مرد یہ بتائیں گے کہ مرد اس طرف کیا رجحان رکھتے ہیں اور فیمیل کیا رجحان رکھتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو میں دیکھ رہی ہوں. جی ٹھیک ہے نا, آپ نے کہا کہ لو میرج یا ارینج میرج. ٹھیک ہے, میں جو دیکھ رہی ہوں آج کے حساب سے تو لو میرج جتنی بھی ہوئی ہیں آج کے حساب سے وہ ناکام ہے. بہت کم ہے جو کامیاب ہے. کل کے حساب سے جو ہوئی تھی وہ کامیاب تھی. اچھا, گزرا جو کل تھا اس میں تھی وہ کامیاب. اچھا, ایک تو یہ. تو آپ کا خیال یہ ہوا کہ پھر ارینج ہونی؟ میں کہتی ہوں میری سوچ یہ ہے کہ ارینج میرج زیادہ سوٹ کرتی ہے. صحیح. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے میری طرف, کیونکہ آج کے ٹائم پہ یہ بڑا ایک پرابلمٹک چیز چل رہی ہے. تو اچھا میرا حساب سے کہ اس کا کوئی درمیانہ راستہ ہونا چاہیے. اچھا, کیونکہ ایک طرف وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی آپس میں ساتھ گزارنی ہے اور ایک طرف والدین ہیں. تو آئی تھنک والدین کی مرضی اور اس بچے کی پسند جو ہے بڑی, دونوں آپ میچ کرنا بڑی ضروری ہے. تو اچھا وہ کافی کہتے تھے کہ 2 لوگوں کی شادی نہیں ہوتی, یہ پورے 2 خاندان کا ملاپ ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ پہلے شادی سے پہلے میں نہیں سمجھتا تھا, لیکن چونکہ شادی کے بعد یہ ریئلائز ہو کہ ہاں اس میں کتنی سچائی ہے. 100% کی بات کو میں آگے بڑھاتی ہوں کہ ابھی دیکھیں آپ, ریسنٹلی ایک واقعہ آیا سوشل میڈیا پہ, لو میرج تھی, انہوں نے یعنی کہ لو میرج تھی, آپس میں نہیں بنی, گھر میں نا اتفاقیاں بڑھتی گئی. انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا تشدد کیا ماں کے اوپر, وہ ویری سیڈ. ٹھیک ہے نا, کتنا انہوں نے تشدد کیا ایک بیوی کے کہنے پہ. دیکھیں ماں کا رتبہ ہمارے اسلام میں بہت اونچا ہے, ہر رشتوں سے اونچا. حکم یہ ہے کہ اگر ماں باپ سے کوئی غلط فیصلہ بھی ہو جائے نا تو آپ ان کو غلط نہ کہیں, بالکل, کیونکہ ان کی نیت غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے, بیوی کے کہنے پہ اس نے ماں پہ کتنا تشدد کیا. اب پھر بعد میں آپ صفائیاں دیتے رہیں, وہ تو اس کو, اس کمی کو, اس کارکردگی کو, اس تشدد کو پورا نہیں کر سکتا نا. آپ کی اس بات کی میں تعریف کرتا ہوں کہ آپ نے اس وقت اس پروگرام کے درمیان یہ پوائنٹ اٹھایا, اور اس پروگرام کے توسط سے میں خود اور آپ سب اور ہم پورے پاکستانی سبھی اس کی جو ہے اس بات کے اگینسٹ بات کریں گے, احتجاج کریں گے, شور کریں گے, بلکہ درخواست کریں گے جو ادارے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایسی سزا دی جائے, ایسی پنش دی جائے کہ ان کو عبرت حاصل ہو کہ وہ اپنے پیرنٹس سے جو ان کی جنت ہیں, بے شک, ان کو تو غلط گھور کے دیکھنا بھی گناہ ہے, نہ کہ آپ ان پہ ہاتھ اٹھائیں. اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کوئی غلیظ کرائم نہیں ہو سکتا. اور میں اس پروگرام کے توسط سے اپیل کروں گا وزیر اعلیٰ سے کہ اس کا سخت نوٹس لیا جائے اور اس کو دیکھا جائے. تھینک یو ویری مچ, بہت اچھی بات آپ نے کی. اچھا, آپ کیا اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کا آ گیا تھا. اچھا, شادی میں جو جہیز کا ایک ایشو ہے یہ ہمیشہ درپیش رہا. بے شمار موویز تو پہلے بنا کرتی تھی بلیک اینڈ وائٹ دور میں 70s میں,
جس کے اندر وہ اچانک جو ہے وہ بارات واپس چلی جاتی تھی. یہ شادی نہیں ہوگی بارات واپس جائے گی. وجہ کیوں جائے گی؟ وہ جہیز کم ہے, یا دولہا نے ان ٹائم جو ہے گاڑی مانگ لیا ہے, یا بنگلہ مانگ لیا ہے, یا اسکوٹر مانگ لیا. تو یہ کیسی نالت ہے کہ جو پوری طرح سے میں سمجھتا ہوں, میرا اپنا موقف ہے کہ ختم ہی نہیں ہو پائی. ابھی بھی ایز سچ کسی نہ کسی تنازل میں ہے. گورنمنٹ نے بھی اس پہ بڑا کام کیا, کچھ بینڈ بھی لگائی, کھانے پہ بھی بینڈ لگائی کہ زیادہ ڈشز نہ ہوں, تاکہ ایک غریب طبقہ جو ہے جس کی 6 بیٹیاں ہیں ان کو آسانی ہو جائے. جہیز پر بھی کچھ بینڈ لگائی, لیکن اس کے باوجود یہ عمل میرا خیال جاری ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جہیز کی نالت کیا ابھی تک ہے یا نہیں؟ یہ ہے, ایگزسٹ کر رہی ہے, اور یہ ہمارے گراؤنڈ روٹس میں بسی ہوئی ہے. یعنی اگر ہم کہیں کہ یہ ایلیٹ کلاس یا اپر کلاس میں ابھی ایگزسٹ نہیں کرتی اور یہ صرف الٹریٹ لوگوں میں ایگزسٹ کرتی ہے, تو ایسا نہیں ہے. یہ ابھی بھی ایلیٹ کلاس میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اس نے شیپ یا فارم ڈفرینٹ اختیار کر لی ہے. اس میں آپ نے ذکر کیا کہ طریقہ کار اس کا کچھ چینج ہو چکا ہے. گراؤنڈ روٹ سے ہمیں ضرورت ہے اس کی, اور آئی تھنک ایجوکیشن کے علاوہ تربیت, یہ دونوں ملا کے ہی اس چیز کو ہم لوگ کریکٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی, تو آپ کیا کہیں گی میڈم اس حوالے سے جہیز کی اس نالت پر؟ دیکھیں بات پھر وہی آ جاتی ہے, وہی بات آ جاتی ہے کہ سنت ہے. اب شادیوں کی جہاں بات ہوتی ہے, مرد یہ کہتا ہے کہ شادی 4 شادی کرنا سنت ہے. صحیح. جب جہیز دینے یا لینے کا ٹائم آتا ہے تو وہاں سنت کہاں چلی جاتی ہے جگہ. جبکہ اگر آپ دیکھیں تو جہیز تو بہت بڑی لعنت ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, جب ہمارے مولا علی کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے اپنی کفالت سے خود اپنے گھر کا سامان خریدا تھا. ہم ان کی سنت پہ تو عمل نہیں کرتے. اگر ہم چل رہے ہیں, اگر سنتوں پہ ہم عمل کرتے ہیں تو سنت تو یہ بھی ہے کہ آپ 4 آدمی لے کے جائیں, نکاح پڑھائیں, 60 آدمیوں کا ولیمہ کر کے کھانا کر دیں. ہم اس سنت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ آج کے وقت میں جو زیادہ تر لڑکیاں گھر میں بیٹھی ایج ہو رہی ہے, ان کی عمر گزر رہی ہے, صرف جہیز کی وجہ سے گزر رہی ہے. آج کرونا چل رہا ہے, کرونا میں شادیاں ہال وغیرہ سب بند کر دیا. انہوں نے کہا مختصر سی شادی کریں. جنہوں نے بہو لانا ہے, سنت پہ عمل کرنا ہے, وہ اس میں بھی شادی کر رہے ہیں. جنہیں جہیز لینا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. کرونا ختم ہوگا تو ہم شادی کریں گے, تو دکھاوا کریں گے, تب کہاں گئی سنت؟ اچھا, اس میں میں تھوڑا سا ان کی پوائنٹ سے تھوڑا ڈس ایگری کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ بہت سی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں گھر پہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں عمر پر, اور اس کی وجہ جہیز ہے. آئی تھنک صرف جہیز نہیں ہے. اب سنت اگر آپ بات کر رہی ہیں تو سنت یہ بھی ہے کہ اگر ایک شخص یا مرد 2 وقت تک کھانا افورڈ کر سکتا ہے تو اللہ کے توکل استخارہ کر کے اس کو رشتہ دے دیا جائے. لیکن اب یہ منی اورینٹڈ سائڈ لڑکیوں کی طرف سے بھی بہت رجحان ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسٹیبل بندہ چاہیے, گاڑی چاہیے, گھر چاہیے, وہاں سے ان کو منی اورینٹیشن اسٹیبلٹی چاہیے, اور یہاں سے وہ جہیز کو پھر وہ لعنت. میں جہیز کے حق میں نہیں ہوں, لیکن ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ منی اورینٹیشن دونوں طرف سے آئی ہوئی ہے. وہاں جہیز کی صورت میں آئی ہوئی ہے, یہاں اسٹیبلٹی کے اس میں آئی ہوئی. اور بڑا ایک میں نے بات مزے کی پڑھی تھی فیس بک پہ, اگر لڑکا امیر ہو تو استخارہ بھی صحیح آ جاتا ہے. تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ دونوں طرف سے ان کو انکاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ جہیز یا آپ کا پوائنٹ آگے بہت اچھا اپنا اس کو کلیئر کیا ہے کہ دونوں طرف سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. اچھا, کچھ لوگوں نے شادی کو کوئی بزنس کاروبار سمجھ لیا ہے, کچھ گروہ, کچھ مافیا. ایون یہ کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اسکینڈل بھی بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا, جو بعد میں پھر دبا دیا گیا, کہ بے شمار لوگ پنجاب سے, سندھ سے, چائنیز جو تھے, وہ میرج بیرو سسٹم بنایا جا رہا تھا, پھر وہ شادیاں ہو کے وہاں جا رہے تھے, اور پھر وہ کرپشن ہو رہا تھا, وہ لڑکیوں کی کمپلینز آ رہی تھیں. یہاں پر بھی اس معاشرے میں بھی, وہ تو ایک الگ ایشو ہے, لیکن ہمارے اس معاشرے میں بھی ایسی بڑی سٹوریز ملتی ہیں کہ جہاں پر بیٹے کی 4 بار 5 بار 8 بار شادی کی جاتی ہے ڈرامیٹکلی. یا کسی ابھی ایک اسکینڈل آیا جس میں ایک صاحب اپنی بیوی کی 5-6 دفعہ شادی کر چکے تھے, 2-2.5 لاکھ روپے لیتے تھے, پھر جہیز کے نام پہ بھی کچھ بٹور لیتے تھے, وہ سب کاروبار چل رہا تھا. تو کچھ لوگوں نے شادی جیسے ایک مقدس رشتے کو بھی, ایک طریقے کو بھی جو ہے وہ بزنس بنا لیا ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ کہ وہی بات آ گئی, جہیز کی بات آ گئی نا. ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم نا کہ شادی ہم آپ کی بیٹی سے جب کریں گے, آپ جہیز میں ہمیں صرف جہیز کا ایک ایشو نہیں آتا. جو یہ گروہ کام کرتے ہیں وہ لڑکیاں دوسرے ملکوں میں بیچ دیتے ہیں, وہ ان کے مس یوز کرتے ہیں. وہ اصل میں ایسا بھی ہوتا ہے. صرف ایک پیسے کا ہی ایشو نہیں آ رہا ہوتا اس میں, اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر بڑے سفید پوش نظر آتے ہیں, اور اچھی طرح سے آپ مطمئن ہو کہ اپنی بیٹی کی شادی ان کے ساتھ کر دیتے ہیں. وہ دوسرے ملک لے جاتے ہیں, دبئی لے گئے, کینیڈا لے گئے, یا آؤٹ آف سٹی چلے گئے,
پھر وہ روپوش ہو گئے، ایسے بھی بہت سارے اسکینڈل سامنے آئے ہیں. تو اس رشتے کو بھی میں سمجھتا ہوں بڑی احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے. وہ یوں ہو رہا ہے، دیکھیں اب ہم لوگ ہمارے پاکستان کے جو حالات ہیں آپ کو بھی پتہ ہوں گے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، ٹھیک ہے. عموماً پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بیٹی اچھے گھر میں جائے، ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں جو دکھ دیکھ لیے جو بھی کچھ ہے وہ اچھے گھر میں جائے. اب پھر کہیں سے رشتہ آ جاتا ہے باہر سے، مثال رشتہ آ جائے، ایک دبئی سے رشتہ آ گیا، ٹھیک ہے، ہم اسی خوشی میں کر دیتے ہیں کہ بھئی دبئی سے رشتہ آیا، ہم چھان بین نہیں کرتے. چھان بین نہیں کرتے کہ کیا ہے، بس اپنا وہ ایک اسٹیٹس بڑھانے کے لیے کہ ہماری بیٹی کا دبئی سے رشتہ آیا ہے، انگلینڈ سے رشتہ آیا ہے، اس چکر میں بس جلد بازی میں کر کے ہم شادی کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، وہ یہاں سے لڑکیاں لے کے جا کے باہر، جیسا کہ آپ نے بتایا، وہ پھر بزنس کرتے ہیں، اس کو کاروبار کرتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں شہروز اس پر؟ اچھا، اس میں آپ نے ذکر کیا کہ باہر لے جا دیتے ہیں، ان کا مس یوز ہے. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اس میں بہت سارے ہمارے پاکستانی بھائی ہی انوالو تھے جو کیا کر رہے تھے، ان لوگوں سے پیسے لے کے کہ شادی کروائیں گے آپ کی پاکستانی اس میں، تو اس طرح سے بھی چل رہا تھا، کاروبار کو اس کو بنایا ہوا ہے. چونکہ وہ ہے ظاہر ہے اس پہ ہماری پالیسیز نہیں ہیں، کوئی دیکھ بھال نہیں ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹس اس چیز پہ اتنا وہ غور و فکر نہیں کر رہے. اگر یہ ساری چیزیں آن لا میکنگ امپلیمنٹیشن ہوتی تو ظاہر ہے یہ چیز نہیں ایگزسٹ کرتی، لیکن انفارچونیٹلی یہ ایگزسٹ کر رہی ہے. اور لیکن لا تو میرا خیال ہے اس میں کچھ نہ کچھ آرٹیکلز ہیں کہ اگر اس طرح کے کوئی کرائم جو ہے رجسٹرڈ ہوتا ہے، اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے، تو پولیس جو ہے ایجنسیز جو ہیں وہ حرکت میں تو آتی ہیں. آئی تھنک اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے اوپر عمل جو ہے وہ کم ہے، آپ کہتے ہیں. جی اچھا، چلیے شادی کے اس ٹاپک پہ تو ہم نے کسی حد تک بات کر لی. بات تو اس پہ ساری زندگی بھی ہوتی رہے تو کم ہے، کیونکہ سبجیکٹ ہی بہت بڑا ہے. لہٰذا ہم تھوڑا سا اس پر بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ شادی کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے کہ خوشحال لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ عورت تنگ آ کر جو ہے خلا مانگ لیتی ہے. اگر عورت ڈائیورس لے تو اسے ہم خلا کہتے ہیں، اور اگر مرد وہ 3 الفاظ کہہ دے تو اسے ہم ڈائیورس یعنی طلاق کہتے ہیں. تو اس ایشوز پر بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ طلاق پہلے کے دور میں نالج سمجھی جاتی تھی، اور اب جو ایک سروے کیا گیا یا جو لوگوں سے انفارمیشن ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ اب اسے لوگ اتنا برا نہیں سمجھتے فیشن کے طور پہ، بلکہ بڑے کانفیڈنس سے کسی پارٹی میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو میں نے اپنی بیٹی کو 2 مہینے میں ہی ڈائیورس کرا دی. میں نے ذرا سا دیکھا کہ وہ انکمفرٹیبل ہے، یا وہ تھوڑا ڈرگز لیتا ہے، یا جاب نہیں کرتا، یا اس کی آمدنی کم ہے، یا اس کے پاس ذرائع نہیں نظر آ رہے مجھے، یا وہ شارٹ ٹیمپر ہے. بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے آرام سے ڈائیورس لے لیتے ہیں. کہیں کل کو بھی کوئی اولاد ہو جاتی تو اور ہم ریسٹرکٹ ہو جاتے، ہم پابند ہو جاتے. لہٰذا اب وہ اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے کیا؟ ہاں، آئی تھنک صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اور یہ چیز چلی ہے اپر کلاس اور اپر مڈل کلاس سے، جنہوں نے اس کو بڑا نارم بنا دیا ہے. آئی تھنک ڈیورس جو ہے ایک آپشن ہے، اور اس میں یوز کرنے میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کا مس یوز، فار ایگزامپل اس کو نارم بنا دینا، ایک اسٹینڈرڈ بنا دینا کہ اس کائنڈ آف اے فیشن کے بڑے ایزیلی آپ کہہ دینا کہ طلاق دے دی یا خلا لے لیا، یہ چیز غلط ہے. لیکن اس کی ایگزسٹنس چونکہ اسلام میں بھی دی گئی ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کی وجوہات ہے، ریزنس کے بیسس. دیکھیے اسی حوالے سے میں ایک ریسرچ ہے وہ ڈسکس کروں آپ سے کہ رشیا میں جو ڈائیورس کا ریشو ہے وہ 60% ہے، اور اسی طریقے سے امریکہ میں 50% لوگ ریشو ہے وہاں پہ ڈائیورس کا. یورپ میں 20% ہے، اور پاکستان میں 25% ہے. اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ریشو زیادہ کیوں ہے، اور یہاں پر اس کے باوجود کم کیوں ہے. وہ یقیناً جو ہمارا معاشرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اختیار تو دیا کہ ہم ڈائیورس دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کچھ پسند نہیں ہے. بے شک. اور اجازت دی گئی ہے کہ اگر بہت بحالت مجبوری ہے، اگر وہ عورت کریکٹر وائز اچھی نہیں ہے، یا آپ کے پیرنٹس کی عزت نہیں کرتی، یا بہت ہی کوئی ایسا کام کرتی ہے جو بہت ہی سخت ترین معیوب ہے، اور آپ بالکل بحالت مجبوری میں ہیں، تو آپ ڈائیورس دیں یا عورت خلا لے. لیکن اگر بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز پر ہم ڈائیورس کرتے رہیں گے تو پھر یہ ریشو آج 25% ہے، اللہ نہ کرے کہ کل 50% ہو جائے. یورپ آپ کو پتہ ہے ایک ایسی کنٹری ہے کہ بڑے سوشل لوگ ہیں وہاں پہ، میاں بھی جاب کرتا ہے، بیوی بھی جاب کرتی ہے، فائنینشلی کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، اس لیے وہاں ریشو 20% ہے. لیکن پاکستان میں 25%، باوجود اس کے کہ مذہب میں ہمارے یہاں انتہائی معیوب ہے یہ عمل. اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ آپ فوری کسی کو ذرا سی بات پہ ڈائیورس دے دیں، یا عورت کو یہ اجازت نہیں کہ ذرا سی بات پہ چلی جائے وہ عدالت اور جا کے انتہائی آسان طریقے سے خلا لے لے.
کیونکہ لازمی بات یہ آپ کی فیملی ہے, ہمارا معاشرہ ہے, ہمارا کلچر ہے, وہ ہمیں اس کی تربیت نہیں دیتا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ جو پرسنٹیج ہے آج 25% ہے, جو بھی اچھی خاصی ہے, اللہ نہ کرے کہ یہ بڑھے, کیونکہ اگر یہ فیشن کے طور پہ ہم نے اس کو لے لیا تو یہ پھر بڑھتی چلی جائے گی, ایکسیس ہو جائے گی. آپ کیا کہتی ہیں اس پلیٹ فارم سے, کیا میسج دیتی ہیں لوگوں کو, پیرنٹس کو, کہ وہ ذرا سی بات میں جذبات میں آ کے اپنی بچیوں کو گائیڈ لائن نہ دیں کہ بھئی فوری بس اب تم فارغ ہو جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی بچہ ہو. اگر ایسا ہم سوچتے رہیں گے تو پھر یہ پرسنٹیج میرا خیال ہے کہ بڑھے گی. آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مگر دیکھا جائے تو ڈائیورس کی اگر کچھ جگہوں پہ دیکھا جائے تو کوئی بات نہیں ہوتی, وہاں بھی ڈائیورس ہو جاتی ہے. ہاں وہ غلط ہے نا. ٹھیک ہے نا, ماشاء اللہ فائنینشلی پرابلم نہیں ہے, گھر اچھا چل رہا ہے, آپ کے گھر ہر چیز اویلیبل ہے, آپ کے پاس بچے بھی ہیں, ہسبینڈ بھی اچھا ہے, سسرال بھی اچھے ہیں, پھر بھی ڈائیورس ہو جاتی ہے. کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے, یعنی کہ کوئی ہوتا نہیں ہے. آج کل تو فیشن بنا لیا ہے نا ڈائیورس کو. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بیوی رکھنا, اس کو ڈائیورس دے دینا, دوسری شادی کرنا, پھر اس کو ڈائیورس دے دینا, یہ ایک فیشن بنا لیا ہے. ٹالرنس کا بھی اس میں بڑا ایک لین دین ہے کہ اگر پچھلے ٹائم میں ٹالرنس بڑے بڑے ایشوز کو بڑے ایزیلی برداشت کر لیا جاتا تھا, پیٹی ایشوز کو بھی ٹالریٹ نہیں کیا جاتا. اور دوسرا اس میں فیکٹر ہے فیملی اسٹرکچر. ہمارے جس طرح کہ یہاں کے معاشرے میں ہمارا ایک فیملی اسٹرکچر دیا جاتا ہے, باپ ہے, بھائی ہے, بہن ہے, دادا دادی, یعنی ایک جوائنٹ فیملی لے لیں یا انڈیویجولی بھی رہ رہے ہیں تو ایک سپورٹیو سسٹم ہوتا ہے. وہ معاشرہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. یعنی وہ جو فیملی کا اسٹرکچر تھا چونکہ وہ تباہ ہو رہا ہے تو اب اس سے انفلوئنس نہیں رہا آپ کی شادی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے. تو وہ آئی تھنک اس اسٹرکچر کے ڈسٹرائے ہونے کی وجہ سے بھی ایک ریشو میں عمل آ رہا ہے کہ آپ کی ڈیورس کے لیے نا آپ بڑی ایزیلی چلے جاتے ہیں. جس طرح آج میری اگر کسی وائف کے ساتھ اگر کوئی ایشو ہوا تو والدہ کہہ دیں گی ہاں دوسری کرا دیں گے, یا ابو اس کو سپورٹ کر دیں گے کہ ہاں دوسرے کوئی کر لیں گے. تو آئی تھنک یہ وہ بھی فیکٹرس ہیں کہ فیملی جو ہے اب اتنی انٹیکٹ رکھنے میں آپ کی وہ رکھتی نہیں ہے, انوالو نہیں رہتی ہے. طلاق یافتہ عورت کو ہمارے معاشرے میں باوجود اس کے کہ وہ فیشن کے طور پہ لے یا جائز لے یا ناجائز لے, کیا اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ اور نہیں دیکھا جاتا تو کیوں؟ نہیں, ہمارے معاشرے میں جو طلاق یافتہ عورت ہوتی ہے اس کو اچھی نظروں سے لوگ نہیں دیکھتے. کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ اس لیے کہ دیکھیں پہلی شادی ہوتی ہے طلاق ہو جاتی ہے, پھر اسی عورت کی جب دوسری جگہ شادی ہو جاتی ہے, عموماً وہی 3-4 شادیاں بھی اس عورت کی ہو جاتی ہیں, پھر وہی ڈائیورس ہو جاتی ہے. تو پہلی شادی سے ہی سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, دیکھیں ساری چیزیں نہ ایک عورت میں ہوتی ہیں نہ ایک آدمی میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کسی نہ کسی میں نہ کسی چیز کی کمی ہوتی ہے. اب پہلی شادی کسی بھی وجہ سے ڈائیورس ہو جاتی ہے, بچوں کے پیچھے, فائنینشلی پرابلم ہے, یا سسرال کے پیچھے ڈائیورس ہو جاتی ہے اس کو. پھر وہ جب دوسری جگہ اس کی شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ظاہر پہلے والے ہسبینڈ میں بھی کچھ اچھائیاں تو ہوتی ہیں نا, اور پہلی شادی تو ظاہر سی بات ہے پہلی شادی ہوتی ہے. تو پھر جب اس کو وہ چیزیں پہلے ہسبینڈ والی چیزیں جو اس کو دوسرے ہسبینڈ میں نہیں نظر آ رہی ہوتی, کہ جیسے وہ ہسبینڈ کیئر نہیں کر رہا ہوتا, اس کا خیال نہیں کر رہا ہوتا, اس کو پوچھتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو رسپیکٹ نہیں دیتا, تو پھر وہاں سے پرابلمس اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر عموماً کیا ہوتا ہے جب پرابلم اسٹارٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہی تانے پڑتے ہیں کہ تمہیں تو پہلی طلاق بھی اسی وجہ سے ہوئی ہوگی, جو تم آج یہاں حرکتیں کر رہی ہو وہی تم نے پہلے کی ہوں گی. یعنی ان باتوں کو لے کر جو ہے پھر وہ دوسرا گھر خراب ہو جاتا ہے, پھر وہ تیسرا, اس طرح ظاہر چلتا رہتا ہے. اسی لیے پھر قصور جو ہے وہ ہر جگہ عورت کو ہی قصوروار سمجھا جاتا ہے. کیا عورتیں ایسی کوئی بات کرتی نہیں ہیں؟ نہیں کرتی ہیں, کیوں نہیں کرتی؟ میں نے ویسے سوال کیا. کرتی ہے. دیکھیں تالی تو دونوں ہاتھ سے بجتی ہے نا, ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی, مگر قصوروار تو عورت کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے نا. یہ غلط بات ہے. تو دوسرے ہاتھ والے کو جو کہ مرد کا ہے اسے بھی کہنا چاہیے. اسے بھی کہنا ہے. اس کو کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے اس کے پاس آپشن ہوتا ہے, وہ ایک کو طلاق دے گا وہ دوسری شادی کر کے لے آئے گا. آپشن تو عورت کے پاس بھی ہے, تیسری بھی کر سکتی ہو, مگر وہ نوعیت وہ بات نہیں ہوتی نا. برا کہا جاتا ہے. جی یہ چیز الزام اس کے سر. اچھا, آپ کیا کہتے ہیں شہروز؟ آئی تھنک آئی ایگری کہ خلا شدہ مرد اور طلاق شدہ عورت, آئی تھنک مرد کے لیے وہ ایکسس آگے شادی کا فری ہینڈ دیا جاتا ہے, اور عورت کو چونکہ شادی ختم ہوئی ہوتی ہے تو بس بلیم آٹومیٹکلی مائنڈ کا پرسیپشن ہے کہ یہ عورت کی وجہ سے ہی ہوا ہوگا, تو اس پہ تھوڑی سی ایک تنگی آ جاتی ہے اس کو کیری آن کرنے کے لیے. آئی تھنک جب اس کی دوسری شادی ہوتی ہے تو مرد کو جس کو جانتا ہوگا کہ اس کی سیکنڈ میرج ہو رہی ہے, اس میں اس کو بڑا ایفرٹ ڈالنا پڑتا ہے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس چیز کو فلی 100% جب تک ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ ہاں یہ
طلاق یافتہ ہے, اور پلس اگر وہ اپنے مائنڈ میں اس کو بلیم دے کے رکھے گا کہ یار کیا پتہ اس کی وجہ سے ہو, تو آئی تھنک پھر وہ ڈگمگائے گا. اچھا, یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہے, ہمارے مذہب کی خوبصورتی ہے کہ عورت چونکہ ماں بھی ہوتی ہے, وہ صرف بیوی نہیں ہوتی اس گھر میں, وہ ماں بھی ہوتی ہے. تو ماں کا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے. لاکھوں فیملیز اس لیے سروائیو کرتی ہیں ہمارے ہاں کہ ایک ماں اپنے بچوں کا منہ دیکھتے ہوئے اپنے شوہر کی کچھ مس ہے نیگیٹو چیزیں اولاد کے لیے کمپرومائز قربانی دے رہی ہوتی ہے, تو اس لیے وہ رشتہ بنا رہتا ہے. اور عورت کو ہمارے معاشرے میں یقیناً عزت دی جاتی ہے, ہمارے مذہب میں عزت دی گئی ہے, لیکن اس کے اوپر تھوڑا سا ذمہ داری زیادہ ہے کہ تم ذرا پیشن رکھو, تم تھوڑا کنٹرول رکھو. اور یہ اس معاشرے کی خوبصورتی ہے کسی حد تک. ایسا نہیں کہ تجاوز کر جائے مرد, اپنی لمٹس کو کراس کر جائے, تو اس وجہ سے بھی وہ چیزیں بنی رہتی ہیں. لیکن اگر جب وہ چیزیں ٹوٹتی ہیں تو سارا الزام اس لیے دیا جاتا ہے, میرا خیال ہے, میرا یہ پرسیپشن ہے, ہر آدمی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, کہ اس کو اس لیے الزام دیا جاتا ہے کہ تمہیں نبھانا تھا, تمہارے آگے بچے ہیں, تمہیں نبھانا تھا, کہ تمہارے لیے آگے معاملات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. نارملی بہت ساری جو خواتین ہوتی ہیں ہاؤس وائف ہوتی ہیں, بہت ساری پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں, ان کے پاس پھر جابس کے ایشوز بن جاتے ہیں, کس طریقے سے سروائیو کریں گے. تو ان کے گھر والے بھی انہیں پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ اسی شادی میں جو ہے گزارا کریں. تو اس لیے شاید عورت کے لیے یہ پرابلم آتی ہے کہ اس کو جو ہے کہا جاتا ہے, یہ الزام دیا جاتا ہے, جیسے کہ بھی بات ہو رہی تھی. اچھا جی, اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ عمل چونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی سخت ناپسند ہے, اس لیے بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور جس سے کہ فیملیز برباد ہوتی ہیں. بہت سارے لوگوں کو, میں نے ایسی بہت سی فیملیز کو دیکھا ہے کہ جہاں پہ میاں کو تو بیوی مل گئی اور بیوی کو شوہر مل گیا, لیکن ان کے بچوں کو جو ہے نا ان کی زندگی برباد ہو گئی. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ جو ہے اپنے نانا یا دادا کے پاس ان کے بچے جو ہیں, بچیاں جو ہیں پل رہے ہیں, اور انہوں نے اگلی اپنی فیملی بنا لیا. تو یہ کام صرف میں سمجھتا ہوں عورت کا نہیں ہے کہ وہ سوچے, یہ کام مرد کا بھی ہے کہ اسے سوچنا چاہیے کہ انہیں تو کپل مل جائے گا, لیکن بچوں کے لیے بڑا جو ہے مسہیپ ہو جاتا ہے. تو اگر ان کو بہت زیادہ پرابلم ہے تو اب تو گورنمنٹ نے بھی اجازت دے دی ہے, دوسری شادی کر لیں, الگ ایک روم لے لیں, گیسٹ ہاؤس میں چلے جائیں, کسی ہوٹل میں چلے جائیں, کہیں کمرہ لے لیں, لیکن یہ کہ کم از کم اپنی اس فیملی کو کم از کم نہ خراب کریں جن کے ساتھ ان کے بچے ہیں, ان کی ذمہ داریاں ہیں, اور اتنا ان سپورٹیو ہوں کہ ان کو لے کے چل سکیں. اچھا, جیسے کہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اچھا یہ بتائیے گا مجھے شہروز آپ کہ کرونا کے حوالے سے جہاں ابھی ایک رپورٹ آئی تھی کہ کرائم میں اضافہ ہوا, بے روزگاری میں, تو کیا آپ کے خیال میں ڈائیورس میں بھی اضافہ ہوا ہوگا؟ جبکہ انڈیا میں تو ایک رپورٹ ہے اور یورپ کی ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں بہت اضافہ ہوا ہے ڈائیورسز میں, کیونکہ ڈپریشن میں اور جب ذرائع آمدنی نہ ہو تو اس طرح کا ہوتا ہے. پاکستان میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس کا کوئی اثر ہوا ہوگا ڈائیورس؟ آئی تھنک ڈیفینیٹلی ہے, کیونکہ ایک چیز آپ کی فائنینشیل پوزیشن اگر ہل گئی ہے, اور فائنینشیل پوزیشن ہلتی ہے تو میاں بیوی کی پوزیشن بڑی اس میں مینٹل ڈسٹرب ہوتی ہے, اور تو آئی تھنک اس وجہ سے لڑائی جھگڑے تناؤ اس میں اضافہ ہونے کا امکان ہے. میری زیادہ اس پہ ریسرچ نہیں ہے کہ آیا یہ واقعی ہے, لیکن اس میں بڑا فیکٹر رول ادا کر سکتا ہے یہ چیز کہ بے روزگاری ہے, ساری چیزیں. آپ کی کیا انفارمیشن؟ اس سے پہلے کہ آپ انفارمیشن بتائیں, میں آپ کو اپنی انفارمیشن یہ دوں کہ اب ایسا پڑا ہے اور بہت پڑا فرق پڑا ہے, کیونکہ لوگوں کے جو رینٹ کے گھر تھے وہ انہوں گھر سے نکال دیا گیا, تو اب وہ کیا کریں کہ ماں اپنے گھر, بیٹا اپنے گھر, اور بچے پھر 2 بچے ماں کے ساتھ, 2 بچے باپ کے ساتھ. ایسے کچھ فیملیز کو میں نے باقاعدہ بات کی ہے ان سے, جنہوں نے کہا ہے ہاں کہ اب ہم کیا کریں. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم غصے میں آ گئے, ہم نے اپنی بیوی کو ڈائیورس دے دی کہ کیوں ہمارے پاس ذریعہ آمدنی نہیں بچا, ابھی کوئی جاب کا آپشن نہیں ہے. تو یہ جو حالات ہیں وہ شادیوں پر بھی, شادیوں کا ریشو کم ہوا ہے کہ شادیاں کم ہو رہی ہیں. جیسے آپ نے بھی کہا کہ بہت سے لوگ تو اس طاق میں ہیں کہ ہمیں جہیز مل جائے, بہت سے لوگ اس طاق میں ہیں کہ ہمارا پہلا بیٹا ہم بڑے دھوم دھام سے کریں شادی, اور کچھ لوگوں کا جو ہے سورس آف انکم ہی نہیں ہے, تو وہ کیسے آگے کی طرف جائیں گے. تو آپ کے خیال میں پڑا ہے فرق؟ جی کافی حد تک فرق پڑا ہے. کتنی حد تک؟ کتنی حد تک؟ کافی حد تک فرق پڑا. یعنی کہ یہی فائنینشلی پرابلم, کیونکہ ہمارے پاکستان میں جو زیادہ تر ہے نا وہ رینٹ پر رہتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا, رینٹ پر رہتے ہیں کیونکہ لوگوں نے گھر کو کرائے پہ دینا کاروبار ہے ان کا یہ. ٹھیک ہے, وہ نوکری نہیں کرتے, ایک پورشن بنایا گھر انہوں نے کرائے پر دے دیا. ٹھیک ہے, اب ان کے جو بیٹا بہو ہیں آپ نے ان کو بولا کہ آپ علیحدہ ہو جاؤ, اور انہی کا پورشن آپ نے کرائے پر دے دیا. ٹھیک ہے, تو جب جاب ہی نہیں کر رہے, کاروبار نہیں ہے, گھر نہیں ہے, بزنس نہیں ہے لوگوں کا,
جو شام میں کاروبار کرتے ہیں وہ کاروبار ختم ہو گیا ہے، تو ریشو تو بڑھ گیا ہے نا پھر اسی سے. اور زیادہ تر جو پرابلمس گھر میں فیملی میں ہوتی ہیں وہ فائنینشلی پرابلمس ہوتی ہیں. بہت شکریہ جی آپ کا. اس کے ساتھ ہی ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں مسز ہنا آپ کا اور شہروز صاحب آپ کا تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں، اور بہت ساری اچھی انفارمیشن ہمارے سامعین کو دیکھنے کو سننے کو ملی. آج کے اس ٹاپک پر ہم اگر اس کو لم سم اس کی سچویشن پہ جائیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں یہ جو فیکٹرز ہیں ڈائیورس کے وہ انکریز ہوئے ہیں. ان شارٹ اگر ہم سمجھیں اس پوری بات کو تو انکریز ہوئے ہیں. اس کی وجوہات جذباتیت، غصہ، بے روزگاری، پریشانی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مذہب ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے. ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں چیزوں کو تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے، تھوڑا توکل کرنا چاہیے. جب کہتے ہیں اچھے دن نہیں رہے تو برے دن بھی نہیں رہیں گے. اب دیکھ لیں کرونا کا جو پریشر تھا اب سے 4 ماہ پہلے کے ہفتے میں لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے، اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے اس پہ اسٹیکر لگا دیے تھے کہ بھائی اندر کوئی نہ آئے. لیکن سلولی ہر چیز بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا مخصوص نظام ہے کہ صبح ہوتی ہے، پھر دوپہر ہوتی ہے، پھر شام ہوتی ہے، پھر رات ہوتی ہے، پھر گہری رات ہوتی ہے، پھر صبح ہو جاتی ہے. موسم بدلتے رہتے ہیں، چیزیں ڈھلتی رہتی ہیں. کوئی چیز رکنے کے لیے نہیں ہوتی، ہر وقت جانے کے لیے ہوتا ہے. اگر اچھا وقت آ جائے تو ڈریے کہ برا وقت آ سکتا ہے، اور برا وقت آ جائے تو خوش ہو جائیں کہ یہ ختم ہونے والا ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں یقیناً ساری چیزیں آنے جانے والی ہوتی ہیں، تبدیل ہونے والی ہوتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں، تبدیل ہو سکتی ہیں. ہم نے تو جو سوال آپ کے سامنے رکھنے تھے وہ رکھے. آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا کون سا سوال صحیح تھا، ہمارا کون سا جواب ہمارے ساتھیوں کا، ہمارے دوستوں کا، ہمارے مہمانوں کا غلط تھا. اس کے ساتھ ہی اگلے کسی سوال تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.